हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक से हिजरत करके मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाने के बाद कूफा वालों के खत आने लगे। इतने खत आए, अभी एक खत पढ़ा, उसे रखा, थोड़ा सा वक्त गुजरा, दोबारा खत आ गया, फिर उसे पढ़कर रखा, फिर खत आ गया। इतनी तेजी से खत आने लगे और हर खत में ये कहा गया आप तशरीफ ले आइए, ये कूफा वाले आपके हाथ पे बैठ करेंगे, कूफा वाले आपको चाहते हैं, बसरा वाले आपकी हिमायत करेंगे, बसरा वाले भी आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार है, कूफा वाले भी जीने मरने के लिए तैयार है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ कूफा वालों के खत पे एतमाद नहीं किया, बल्कि अपने चाचा ज़ाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर दिया। फरमाया मेरे भाई आप मेरी तरफ से कासिद बन के जाएंगे, कूफा के हालात का जायजा लेंगे, अगर कूफा के हालात आपको बेहतर लगे, अगर आपको लगे वाकई ही कूफा वाले मुझे दिल से चाहते हैं, दिल से मेरे हाथ पे बैठ करने को तैयार है, मेरी खिलाफत के लिए वो तैयार है, फरमाया मेरे भाई मुझे जाकर खत लिख देना, आपका खत मुझे मिलेगा, मैं कूफा के लिए रवाना हो जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा के लिए रवाना फरमा दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील मक्कातुल मुकर्रमा से चले, सीधे मदीना पाक तशरीफ लाए, रोज़े मुबारक पे हाजिरी दी, अपने अहले खाना से मुलाकात की, खानदान वालों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद फरमाया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने मुझे अपना कासिद बनाकर कूफा रवाना किया है, मैं कूफा के लिए जा रहा हूँ, कूफा के हालात का जायजा लूंगा। हजरत इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए। कूफा आने के बाद मुख्तार बिन उबैद के घर मुस्लिम बिन अकील ने क़याम किया, वहां आकर वो ठहर गए। आपने हजरत इमाम हुसैन का खत निकाल कर दिया जो कूफा वालों के नाम लिखा गया था, कूफा के सरदारान के नाम लिखे गया, जिन लोगों ने बुलाया था उनके नाम एक पैगाम भी रवाना किया था। मुस्लिम बिन अकील ने खत दिया जिसमें इमाम हुसैन ने ये लिखा, ये मेरा चाचा ज़ाद भाई है, इस पर मैं एतमाद करता हूँ, अगर तुम लोग मुझे चाहते हो इसके हाथ पर बैठ करो, इसका इकराम करो, इसका एहतराम करो, हालात का जायजा लेने के बाद ये मुझे खत लिखेगा, अगर इसे यकीन हो गया ये मुझे खत लिख देगा, मैं भी कूफा के लिए रवाना हो जाऊंगा। मुख्तार बिन उबैद ने मुस्लिम बिन अकील की मेहमान नवाजी की, अपने घर में उसे ठहराया और कूफा के अंदर उसने खुफिया तौर पे पैगाम दिया। अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाने वाले, आले रसूल को चाहने वाले, उनके नाम ये पैगाम गया, इमाम हुसैन का कासिद आ चुका है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने चाचा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज दिया है, मुख्तार के घर में क़याम किया हुआ, जो जो चाहते हैं इमाम हुसैन कूफा आ जाए, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैठ करो, इमाम हुसैन के लिए बैठ की जाएगी। 2-3 दिन गुजरे थे, 18,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैठ कर ली। इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी तादाद, दिन ब दिन इजाफा होता रहा, दिन ब दिन चाहने वाले बढ़ते रहे, ये बैत का सिलसिला चलता रहा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा चंद दिन गुजरे हैं, हजारों की तादाद में बैत हो चुकी है, फौरन एतमाद करते हुए इमाम आली मकाम को खत लिख दिया, इमाम हुसैन से गुजारिश की, हजरत कूफा के हालात बहुत बेहतर है, आपको चाहने वाले हैं, आपको ये चाहते हैं कूफा आ जाइए। फरमाने लगे मेरा खत मिलने के बाद फौरन कूफा की तरफ आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन को खत मिला, मुस्लिम बिन अकील का खत मिला, फौरन इमाम हुसैन ने खत पर एतमाद करके कूफा के सफर का इरादा
اندر 18,000 لوگ کوفی، یہ بات بھولیے گا نہیں، میں اس پہ آخر میں بات کروں گا، 18,000 کوفی 2-4 دن کے اندر امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. جی ہم ان کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں، جو وہ فرمائیں گے ہم کریں گے. جب اتنی بڑی تعداد اور اتنی تیزی سے بیعت ہو رہی ہے، انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیے، حالات ٹھیک ہے. جیسے ہی مزید معاملات آگے بڑھے، امام حسین کو خط مل گیا، آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا. اب آگے تو اللہ پاک کی قدرت ہے. جیسے ہی یہ خط کوفہ سے مکہ آیا امام حسین کے پاس، ادھر سے کوفہ کے حالات ہی بدل گئے. اور حالات ایسے بدلے کہ جو کوفہ کا پہلا گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ آل رسول سے محبت بھی کرتا تھا، عقیدت بھی رکھتا تھا. اسے پتہ بھی چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گیا ہے اور بیعت ہو رہی ہے. اس نے بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک خانہ پوری کے طور پہ لوگوں کو سمجھایا کہ یار ایسا نہ کرو، یزید کی بیعت نہ توڑو، وگرنہ یزید بھڑکے گا، تم پر بھی ظلم کرے گا، مجھ پر بھی کرے گا، تو یہ جو معاملہ تم نے شروع کیا ہے اس کو بند کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے بس یہ معمولی سے تھوڑی موٹی بات کی اور لوگوں کو چھوڑا. اس نے کوئی ظلم و تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. یزید کا ایک جاسوس وہاں کوفہ میں بھی رہتا تھا. یہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے یزید نے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جگہ جگہ سے بغاوت ہوگی، تو اس کے بہت قریب کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے. اور کوفہ اور بصرہ پر یزید کی زیادہ نظر تھی، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ چکے تھے، امام حسن بھی رہ چکے تھے، اس لیے اسے بھی خطرہ کوفہ سے تھا کہ وہاں بغاوت ہوگی. اس نے بہت سارے جاسوس اندر چھوڑے. ان کو پتا چل گیا جاسوسوں کو کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. انہوں نے فوراً گورنر کو نہیں کہا کوفہ کا، براہ راست یزید کو پیغام دیا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے تو کوفہ کے حالات کو سنبھالو، یہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے اور عنقریب یہاں سے بغاوت کی بو آئے گی، یہاں عنقریب بغاوت ہو جائے گی، ان لوگوں کو سنبھالو. ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے، بیعت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، لوگ زیادہ سے زیادہ آ کر بیعت کرنے لگے. یزید کو اس کے جاسوس کا خط مل گیا. اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد جو بڑا شاطر دماغ بھی تھا، بڑا شیطانی دماغ رکھنے والا تھا، یزید کو اس پر مکمل اعتماد بھی تھا، عبید اللہ بن زیاد کو بلایا. بلانے کے بعد یزید نے کہا کوفہ کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، وہاں امام حسین کا قاصد کوفہ میں آ چکا ہے، بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے. عبید اللہ بن زیاد کو بلا کر کہا اے عبید اللہ، میں نے تجھے کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا، تجھے بصرہ کا گورنر بھی بنا دیا. اس کے نام خط بھی لکھ دیا. کہا جو پہلا گورنر ہے نعمان بن بشیر، اسے جا کر معزول کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، جا کر بصرہ پر
کر دیا. یہ خاموشی سے دیکھتا رہا, اپنا نام نہیں لیا, بتایا نہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں. آرام سے دیکھتا رہا, ہر چہرے پہ نظر ڈالتا رہا. کون کون ہے جو حسین کا نام لینے والا؟ پورے کوفہ کے بازار کا چکر لگایا, کوفہ کی گلیوں کا چکر لگایا, ہر گھر پہ نظر لگانے لگا. کہاں کہاں سے حسین کے لیے آواز آ رہی ہے, کس کس گھر سے آواز آ رہی ہے. سارے کوفہ کا چکر لگانے کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر, اس کے دروازے پہ آ کے سواری کو روک دیا, دروازے پہ دستک دی, کہنے لگا نعمان گھر کا دروازہ کھولو, گھر کا دروازہ کھولو. یہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر تھا, جب اس نے بھی آواز سنی, ابن رسول اللہ آگے, نواسہ رسول آگے, خود باہر نہیں نکلا بلکہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. آل رسول کے احترام میں, نواسہ رسول کے احترام میں خود گھر سے باہر نہیں نکلا بلکہ دروازہ بند کر کے اندر ہی بیٹھا رہا. عبید اللہ بن زیاد نے دستک دی, کہنے لگا نعمان دروازہ کھولو, میں امام حسین نہیں بلکہ یزید کی طرف سے مقرر کیا گیا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہو. فوراً دروازہ کھول دیا گیا. عبید اللہ بن زیاد اندر آیا, یزید کا خط نکال کر دیا, کہنے لگا اے نعمان تیری کمزوری کی وجہ سے, تیری سستی کی وجہ سے دیکھ کوفہ کے حالات کیا بن چکے ہیں. انہوں نے مجھے حسین سمجھ کر ابن رسول اللہ کے نعرے لگائے, نماز رسول کے نعرے لگائے ہیں. میں سارے کوفہ کو دیکھ چکا ہوں, لیکن تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تو آل رسول کو چاہنے والا ہے, آل رسول کا احترام کرنے والا ہے. فوراً خط میں اس نے یہ بھی کہا اے نعمان تجھے معزول کر کے یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنا دیا. اس کی شاطر دماغی کا اندازہ لگاؤ کہ اس نے چہرہ تک نہیں دکھایا, لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے, اور اتنا شیطانی دماغ کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ کون کون ہے جو زیادہ نام لے رہا ہے اور کس کس گھر سے آواز آ رہی ہے. جب سارا کچھ دیکھ چکا تب جا کر گورنر کے دروازے پہ جا کے رکا اور نعمان بن بشیر کو جاتے سار کہا کہ تو معزول ہے, اب تو یہاں کا گورنر نہیں ہے, کوفہ اور بصرہ کا گورنر آج کے بعد میں ہوں اور حالات کا جائزہ میں خود لوں گا. جب یہ آیا, کیونکہ رات کو آیا تھا کافی اندھیرے میں, تو رات اس نے گزاری. فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ کوفہ کی جامع مسجد میں آیا اور تب آ کر اس نے اپنا نام ظاہر کیا. کہنے لگا جو رات کو تم سمجھ رہے تھے نا نواسہ رسول وہ میں ہی تھا, اور میرا نام عبید اللہ بن زیاد ہے, اور یزید کی طرف سے میں یہاں کا اب گورنر ہوں. اور کہا کہ رات کو میں تم سب کو دیکھ چکا ہوں کہ تم سب نے یزید کی بغاوت کی ہے. یاد رکھو جو یزید کی بیعت پر قائم رہے گا اسے انعامات دیے جائیں گے, اسے وظائف دیے جائیں گے, اور آج کے بعد جس نے بھی آواز اٹھائی اس کا سر کاٹ کے میں چوک میں لٹکا دوں گا. اس نے صاف اعلان کر دیا, اور اسی مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل جو امام حسین کی طرف سے بیعت لے رہا ہے فوراً اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر تم نہ لائے اور میں نے تلاش کیا, جہاں سے مجھے ملے گا اس گھر والوں کو میں سخت سزا دوں گا اور اس گھر کو میں آگ لگا دوں گا. جب یہ معاملہ اس نے آتے سال اتنی شدت کے ساتھ اس نے اعلان کیا, چونکہ حضرت مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے گھر میں تھے اور سارے لوگ جانتے تھے وہاں ہیں, فوراً وہاں سے آپ چلے اور ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے, کیونکہ پتا تھا کہ یہ فوراً مختار کے گھر پہ آئے گا اور مجھے پکڑے گا. جب ہانی بن عروہ کے گھر آئے تو مختار کے گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا, وہاں حضرت مسلم بن عقیل ملے ہی نہیں. حاجی یہاں تو نہیں ہے, وہ تو چلے گئے. اس نے کہا ابن نمیر جو اس کی فوج کا افسر تھا اس کو کہا کہ کوفہ کے سارے راستے بند کر دو, کوفہ کے سارے راستے بند کر دو, کہیں سے بھی نکلنے نہ پائے, جہاں بھی نظر آئے پکڑ کر لاؤ. اگلی بات دیکھیے, سارے راستے بند کیے اور ابن نمیر جو اس کی فوج کا افسر تھا
کہا کہ کوفہ کے ہر گھر کی تلاشی لو، ہر گھر کی تلاشی لو کہ جہاں بھی ملے پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب یہ تلاش کرنے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل مل نہیں رہے تھے، کیونکہ کوفہ کے گھر بہت زیادہ تھے، تعداد بہت تھی۔ اب اس کی شاطر دماغی اگلی دیکھو کیا ہے، یہ بڑا تیز دماغ تھا، بہت شاطر انسان تھا۔ اس نے کہ کوفہ میں اپنا ایک جاسوس چھوڑا اور اس کو مسجد میں بھیجا، کوفہ کی جامع مسجد میں، کہنے لگا کہ مختار بن عبید جس کے پاس پہلے مسلم بن عقیل آ کر ٹھہرے تھے، کسی کو پتا ہو نہ ہو اس کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور وہ فوراً بتائے گا نہیں۔ اس نے یہ چلاکی کھیلی کہ تم جاؤ 3000 درہم دیے اس کو اور کہنے لگا کہ وہاں مختار کے پاس رہ کے بیٹھ جانا چپ کر کے اور اس کو کہنا میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے پتا چلا ہے کہ امام حسین کے لیے بیعت ہو رہی ہے، تو مجھے بھی مسلم بن عقیل سے ملنا ہے اور یہ 3000 میں نے ہدیے میں پیش کرنے ہیں، میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں سے اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ اس کو اس نے جاسوس کو چھوڑا، وہ کوفہ کی مسجد میں آگے بیٹھ گیا آرام سے۔ مختار بن عبید جب نماز کے لیے آئے تو آرام سے جا کے اس کے بعد بیٹھ گیا، سلام کیا، کہنے لگا جی بھائی کون؟ کہا جی میں شام سے آیا ہوں اور آل رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، تو مجھے پتا چلا یہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، یہ 3000 درہم ہیں، میں ہدیے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور بھی جتنی امداد چاہیے ہوگی ہم اور بھی لے کر آئیں گے اور بھی زیادہ ہم تعاون کریں گے، آپ میری ان سے ملاقات کروا دو۔ اب حضرت مختار بن عبید نہیں سمجھ پائے، انہوں نے سمجھا یار اچھا بندہ ہوگا اتنا سفر کر کے اور اتنی بھاری رقم 3000 درہم، وہ ان کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، وہاں مسلم بن عقیل سے ملاقات کی۔ یہ تو جاسوس تھا، اس نے فوراً جا کر عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہے، وہاں سے پکڑواؤ اور اپنا معاملہ کر لو۔ جب وہاں گئے اس کے گھر کا محاصرہ کیا، ہانی بن عروہ کے گھر کو گھیرا، کہنے لگا ہمیں پتہ چلا مسلم بن عقیل تیرے گھر میں باہر نکالو۔ ہانی بن عروہ بہت دلیر تھا، بہادر تھا، ڈرتا نہیں تھا، اور یہ کوفہ کے اصل رسوخ رکھنے والے بندوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو آواز دی، اس کے بھی بہت سارے لوگ چاہنے والے تھے، سپاہی تھے، اس کے لوگ جمع ہو گئے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کی فوج کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی ہو گئی وہاں پر کہ یہ میرے گھر پہ حملہ کرنا چاہتے، میرے مہمان کو پکڑنا چاہتے۔ جب وہاں لڑائی ہوئی تو مجبوراً عبید اللہ بن زیاد کو اپنی فوج پیچھے ہٹانی پڑی کہ بھئی مزید بغاوت ہوگی، مزید، کیونکہ ہانی بن عروہ کا ایک نام تھا کوفہ میں، اس کے نام سے لوگ بھڑکنے لگے کہ تم اس کو مارنا چاہتے ہو۔ جب اس نے ہٹایا پیچھے کو، کہا کہ پیچھے ہٹاؤ، پیچھے ہٹایا، کہا کہ رات کو پکڑ کے لاؤ، اب پتہ تو چل گیا کہ کہاں ہے کون ہے۔ ادھر سے ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو کہا کہ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، میں آپ کے لیے پریشان ہوں، ان کو پتا تو چل گیا ہے کہ آپ میرے گھر ہیں، تو اب بتائیے کیا کر سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا آپ بھی اپنے لوگوں کو جمع کریں، میرے بھی کچھ چاہنے والے ہیں، میں بھی جمع کرتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو مقابلہ کریں گے۔ ہانی بن عروہ تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے۔ 4000 لوگ، اب سنیے، 4000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے کہنے پر باہر نکلے، 4000 لوگ کوفہ، اور بیعت کتنوں نے کی تھی؟ 18000 سے زیادہ۔ کتنے رہ گئے؟ 4000، ٹوٹل 4000 فی الحال۔ ادھر سے ہانی بن عروہ کے لوگ، ادھر سے مسلم بن عقیل کے 4000 بندے، انہوں نے آ کر عبید اللہ بن زیاد کے گھر کو گھیر لیا جہاں یہ رکا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس وقت صرف 30 فوجی تھے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اتنی لے کر آیا تھا، گھیر لیا اس کو، ہر طرف سے گھیرا۔ جب اس کو گھیرا، آپ اگلی اس کی شیطانی دیکھیں، عبید اللہ بن، اس نے وہاں آ کر ایسے ایسے کام کیا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا شاطر دماغ تھا۔ جب آیا تھا تو منہ پہ کپڑا لپیٹ کر آیا، مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا تو جاسوس چھوڑ کے ڈھونڈا، پکڑا، وگرنہ یہ پکڑ نہیں سکتا تھا۔ تیسرا کام دیکھو، جب اسے پتا چلا کہ 4000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں اور ہانی بن عروہ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں، 2-3 دن اس کے گھر کو گھیرے۔ اب اس نے اندر بات یہ چلائی، کہنے لگا جو ان کے رشتہ دار ہیں نا ان کے سربراہان کو پکڑو، مثلا یہ خاندان ہے، اس کے 10 بندے باہر کھڑے احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کے سربراہ کو پکڑ کے لاؤ۔
اس کو درہم دیے، زمینیں دی، جائیداد دیے، کہا کہ اپنے اپنے بندوں کو ہٹاؤ یار، تم ان کو سمجھاؤ، تمہارے خاندان کے فلاں خاندان کے فلاں خاندان کے۔ اس نے ساری تحقیقات کر کے خاندانوں کے سربراہوں کو بلا کر تقریر کروائی، انہوں نے آ کے اپنے لوگوں کو سمجھایا تو لوگ وہاں سے بھاگنے شروع ہو گئے۔ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 لوگ تھے، صرف اور صرف کوئی 30-40 بندے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ دیکھیں کتنی اس نے چلاکی کھیلی، بغیر لڑائی کے سارا مجمع بھگا دیا اس نے۔ جب وہ 30-40 بندے رہ گئے تو حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو آپ نے نماز ادا کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی کوفی آپ کو نظر نہیں آیا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ میرا خیال ہے تیسرا جمعہ ہے جو میں کوشش کرتا ہوں بات سمجھانے کی، کہ آپ کو یہ پوری تاریخ سمجھ آئے، اور اتنے سے وقت میں یقیناً یہ میں سمجھا نہیں سکتا، وگرنہ کربلا سوال بہت اہم ہے۔ بعض لوگ حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرنے کے لیے، میں بار بار کہہ رہا تھا یہ بات میری یاد رکھنا، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، اور جب مسلم بن عقیل نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے کتنے بندے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ کتنے بندے ہیں؟ سوال سنیے، لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں صحابہ کی اولاد بھی شامل تھی، ہوتا ہے نا اعتراض، سوشل میڈیا ہے، بہت سارے آپ سنتے ہیں، میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات یہاں دیتا ہوں لیکن آپ سنتے نہیں ہو، لیکن جب آپ پر وہ اعتراض آتا ہے تو پھر ایمان بھی بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سوال کیا جواب کیا ہے۔ صحابہ سے نفرت دلانے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی کربلا کے میدان میں صحابہ کی اولادیں تھی، صحابہ نہیں تھے، پھر کہہ رہا ہوں صحابہ نہیں تھے، صحابہ کی اولادیں بھی شامل تھی جنہوں نے امام حسین اور آل رسول پر حملہ کیا۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کر کے مقصد کیا ہوتا ہے؟ صحابہ سے اعتماد کو ختم کرنا۔ ایک جواب اس کا یہ سن لیجئے، بیٹے کا غلط ہونا باپ کے غلط ہونے کی دلیل، بولو بھئی، بیٹے کا غلط ہونا باپ کے غلط ہونے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا کافر ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا تھا۔ یہاں تو صحابہ کی اولاد کا کہہ کر صحابہ پر تنقید کرتے ہو، وہاں تو پیغمبر ہے، وہاں تو نبی ہے، اور اتنا بڑا نبی کہ 950 سال تک تبلیغ کی، مگر بیٹا کافر ہے۔ جب طوفان آیا تو لوگ مرے، ساتھ بیٹا بھی مرا ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ میرا بیٹا، فرمایا کون سا بیٹا؟ اللہ پاک نے کہا آپ کا وہ بیٹا نہیں ہے جو آپ پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ تو کافر ہے، عذاب میں جائے گا۔ تو میں صحابہ کی کسی اولاد یا کوئی معاملہ ہونا والد کے غلط ہونے کی دلیل ہے ہرگز نہیں۔ یہ بات ایک بات یاد۔ دوسری بات مان لیتے ہیں صحابہ کی اولادیں وہاں تھی، اگلی بات آپ سنو، جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا سوال، اگلی بات سنو، ان کو کہو ٹھیک ہے بھائی صحابہ کی اولادیں تھی، مان لیا، اب یہ بتاؤ کہ وہ 18,000 لوگ کدھر تھے جو آل رسول کا نعرہ لگاتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں تھے جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جن پر اعتماد کر کے مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ بلایا تھا؟ اگلا سوال کا جواب آپ دو کہ جو آل رسول کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، مسلم بن عقیل نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی نظر نہیں آیا، اب یہ آپ بتاؤ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ میں کسی آپ کو پتہ ہے میں تنقید نہیں کرتا، لیکن صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ معیار ایمان ہیں۔ صحابہ پر تنقید کرنا خدا کی قسم رسول اللہ کی تربیت پہ تنقید کرنا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ صحابہ پر تنقید کرنا رسول اللہ کے شاگردوں پر تنقید ہے، رسول اللہ کی تربیت پہ تنقید ہے۔ ہم کہتے ہیں کربلا میں ایک بھی صحابی ملوث نہیں تھا، بلکہ صحابہ تو امام حسین کا ہر طرف سے دفاع کر رہے تھے۔
جتنے بھی صحابہ، میں نے پچھلے جمعے پوری تفصیل بتائی ہے کہ 5 بڑے بڑے صحابہ جو ہر طرح حضرت امام حسین کی مکمل حمایت کر رہے تھے۔ بہرحال آپ کو میرا خیال ہے یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا کہ صحابہ کی اولادیں کا ہونا مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، یہ صحابہ پر تنقید کی وجہ نہیں بن سکتی۔ دوسرا پھر ہمارا سوال حق بنتا ہے کہ محبت اہل بیت کا نعرہ لگانے والے وہ 18,000 لوگ کہاں گئے جنہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک بھی کوفی امام حسین اور مسلم بن عقیل کی حمایت میں کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ صحابہ پر اعتراض کرنے والوں سے اگلا سوال کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ان کو